बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। एक कौमी सियासत के बारे में कि क्या हो रहा है, और दूसरी खबर होगी रीजनल पॉलिटिक्स ख़ास तौर पे, और उसका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से इंतहाई गहरा है। और इंडिया जो है वो परेशान है और उसकी परेशानी सामने भी आई है। ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली तो ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उस पर तैयब उर्दवान तुर्क के सदर, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को फ़ोन किया। इस फ़ोन का मकसद क्या था, ये भी आपसे शेयर करते हैं। पहले हम ले लेते हैं कौमी सियासत की ख़बरें, और वो ख़बर है कि जनाब क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो कुछ मुल्क में हो रहा है उससे मुतमईन हैं, और आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहेंगे या क्या प्लान कर रहे हैं। नंबर 1, पहली बात है कि वो मुतमईन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बल्कि वो मुतमईन के बजाय गैर मुतमईन ज़्यादा हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी है। और उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ था, अकाउंटेबिलिटी का, करप्शन फ्री पाकिस्तान का, उस पे उनको बहुत ज़्यादा ताउन नहीं मिल रहा इदारों की तरफ से और सिस्टम की तरफ से, तो वो दिल बर्दाश्ता हैं, डिसअपॉइंट ज़्यादा हैं। और उसकी रीज़न क्या है, वो ये कहते हैं कि तमाम सबूत मौजूद हैं, मुकदमे मौजूद हैं, रेफरेंस मौजूद हैं, और क्या कहना चाहिए, तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन मुकदमात सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे, और तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं वो रिहा हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, फ़र्द जुर्म वो कहते हैं आयद नहीं हो रही, वो सिस्टम का कसूर है, जुडिशल सिस्टम कह लें, हमारा निज़ाम इंसाफ, उसमें वकला का किरदार, उसमें इदारों का किरदार, प्रोसिक्यूशन का किरदार। तो वो कहते हैं कि ये सारा कुछ सही नहीं है, और मैं जो मकसद जो लेके आया था वो अचीव नहीं हो रहा, और वो मुख्तलिफ़ मामलात से क्या कहना चाहिए, उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से वो कहते हैं जिसको भी हाथ लगाते हैं वो एक कार्टेल की तरह पूरे का पूरा कार्टेल आ जाता है, और फिर बजाय इसके कि ये कहा जाए, मुझे मजबूत किया जाए और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया जाए कि हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि ये कहा जा रहा है, बल्कि सिफारिशें मेरे पास आती हैं और अपनी पार्टी के लोग भी प्रेशर डालते हैं, इत्तेहादी भी प्रेशर डालते हैं। जहांगीर तरीन के मामले में भी उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनल डिस्कशन हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन का मामला, उन्होंने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए था कि मैंने अपने करीब तरीन दोस्त को भी, जब उसका मामला आया, अहम तरीन रहनुमा था PTI के जहांगीर तरीन, जब मामला मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, FIA से कहा कि जो आपने करना है करें, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा। FBR को भी तहकीकात के दौरान उन्होंने कहा कि FIA को भी धमकियां दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन मैंने फेस किया, और उसके बाद बजाय इसके कि मुझे अप्रिशिएट किया जाता, मुझे मजबूत किया जाता, तो सिस्टम ने मुझे साथ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रेशर उल्टा मेरे पे आए। और इसी तरीके से जहांगीर तरीन के मामले में भी और दीगर के मामले में भी। एक चीज़, दूसरी बात ये कि फिर जाती उमरा का मामला सामने आ गया, और जाती उमरा की कोई 200 कनाल अराज़ी वो पता चली कि ये उनकी है ही नहीं, और उस पे किसी खातून का नाम आया, और उसके बाद वो पंजाब गवर्नमेंट को मिल गई, पंजाब गवर्नमेंट को इंतकाल मनसूख करवाया, पंजाब गवर्नमेंट को दोबारा मुंतकिल हो गई, और उस पे जाती उमरा रायवंड का जो मामला था उस पे कार्रवाई करना चाहिए, और उसको वागुजार करवाना चाह रहे थे पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन उस पे भी मामला अदालत में चला गया और वो भी रुक गया है। बड़े बड़े लोगों की जो ज़मानतें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, अहद चीमा हों, फवाद हसन फवाद हों, या फिर जरदारी एंड कंपनी हो, जितने भी ख्वाजा साद रफ़ीक हों, उन सब की ज़मानतों पे और सारे प्रोसेस पे इमरान ख़ान साहब काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं, और इसीलिए अब वो
کیا کیا کہنا چاہیے کہ اب وہ اس سے ہٹ کے اب دوسرے کاموں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب کنسٹرکٹیو کام جو ہیں انہی پہ توجہ دی جائے، اور یہ سسٹم ابھی تک اتنا نہیں ہے اور سپاٹ فکسنگ ہو جاتی ہے، لہٰذا سپاٹ فکسنگ اس معاملے میں الجھنے کے بجائے ہم دوسرے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک اور کام بھی ہوا، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں ابھی تک تنازع موجود ہے ان کو تبدیل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، اور اس میں جو 3-4 نام دیے گئے تھے ان کو عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ کی صورت میں، ایک تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تھے علیم خان، اور 1-2 نام اور بھی تھے۔ کہ پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی جو دلچسپ بات ہے، وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے بھی آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے، اور اگر آپ گو ہیڈ دیں تو پی ٹی آئی کے ہی کچھ رہنماؤں نے، بزدار کابینہ کے ہی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ گو ہیڈ دیں تو ہم آرام سے اپنے نمبرز پورے کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ عثمان بزدار کو تبدیل کر دیں گے، اور اگر آپ نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیں تو پھر ہمیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا ایک مضبوط دھڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، کوئی 30-35 ایم پی ایز ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور کسی بھی طریقے سے ان کو منایا جا سکتا ہے، ان کو وزارتوں پہ بھی منایا جا سکتا ہے، ان کو ویسے بھی اٹریکشن دی جا سکتی ہے، اور یہ بزدار کابینہ کے ہی 1-2 وزیروں نے یہ کہا، اور اگر آپ چاہیں تو کیونکہ انویسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، اس طرح کی کوئی باتیں ہوئیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے 2 باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ووٹ خرید کے اگر ہم نے اپنا چیف منسٹر تبدیل کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز خریدنے ہیں یا کسی اور جماعت کے خریدنے ہیں، تو اس سے تو پھر ہمارا سارے کا سارا جو کاز ہے، وہ جو اصول ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنا سی ایم تبدیل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک اور وہ بھی ووٹ خرید کے یا ان کو اٹریکشن دے کے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 2 ماہ درکار ہیں، پہلے ایک ایم پی اے کی سیٹ خالی ہو، پھر اس پہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے، پھر وہ واپس آئیں، اور کوئی پتہ نہیں وہ سیٹ جیتیں بھی یا نہ جیتیں، اگین پھر وزارت خارجہ ایک اچھا معاملہ چل رہا ہے، اس کو کیسے تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ تجویز رد کر دی گئی، تو وہ بھی ایک معاملہ موجود ہے اور وہ پریشر موجود ہے وزیر اعظم عمران خان پہ، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے اصل کام کی طرف آئیں، اور اسی لیے اب وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ان کا ہاؤسنگ کا، اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اور ہیلتھ کارڈ پہ، ہیلتھ انشورنس پہ توجہ دے رہے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگلی خبر یہ ہے، اور وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے جناب افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء اعلان ہو چکا، 1 مئی سے شروع ہو جائے گا اور 11 ستمبر کو یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اب نیٹو نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی 1 مئی سے اپنے ٹروپس جو ہیں وہاں سے نکالنا شروع کر دیں گے، اور 9/11 یعنی کہ سپٹمبر کی 11 تاریخ تک یہ کمپلیٹ کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی ترکی میں، استنبول میں، اس میں افغان طالبان نہیں جا رہے، اور انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اب جب تک ہمارا امن معاہدہ ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا تب تک کوئی چانس نہیں ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے فون کیا وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس پہ بھی افغانستان کا معاملہ تھا، اور جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے تھا، اور تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں کہ طیب اردوان نے یہ کہا پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان کو، کہ افغان طالبان کو
اس کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کریں، کیونکہ یہ فروٹفل ثابت ہوگی اور اس میں افغان طالبان کا غیر حاضر ہونا ان کے اپنے اور افغانستان کے لیے کے فائدے میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اہم سٹیک ہولڈر ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کا اچانک وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ ان کی ملاقات عبداللہ سے ہوئی، اشرف غنی سے ہوئی، اور پھر جو بائیڈن کا ٹیلی فون اشرف غنی سے، ان کو بھی اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ جناب کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی، اب جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا، ہم 20 سالہ جنگ، طویل جنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اب اس کو ہم مزید نہیں کھینچ سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خوشی خوشی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ 20 سال گزرنے کے باوجود افغانستان میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور امریکہ نے افغانستان میں مستقبل کے استحکام کے لیے پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اپنے تمام فوجیوں کا اخلاء تو کر رہے ہیں، اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی اس پیس پروسیس میں، اور مزید بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرے، اور ان کی تعریف بھی کی، اور 9/11 کا میں ان کو بتا چکا ہوں کہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اب ایک اور بات ہے، اب امریکی فوج یہاں سے نکل رہی ہے، اب آگے 3 ملک ایسے تلاش کیے ہیں جہاں پہ وہ اپنے نئے فوجی اڈے قائم کرے گی، اور اس سے پہلے ایک اور بھی دے دوں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے ملاقات کی، ان کے امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون بات ہو چکی، اور اس کے بعد 4D افیئر ناظم الامور جسے کہتے ہیں امریکی سفارت خانے کی، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، اور اپنا جو تازہ ترین فیصلہ ہے افغانستان کی صورتحال پر بات کی گئی، اور دیگر امور، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا یہی جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب جناب 3 معاملات ہیں، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ افغانستان میں قیام نہیں کر سکتا، ایک باعزت سو کالڈ باعزت وہاں سے واپسی ہے اس کی۔ تو نیو یارک ٹائمز کا ایک نیا کلیم سامنے آیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد امریکہ کے جو نئے فوجی اڈے ہوں گے وہ افغانستان کے ہی پڑوس میں ہوں گے، اور نئے اڈے قائم کرنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، تاکہ اس ریجن میں امریکن ٹروپس جو ہیں وہ موجود رہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ یہ ملک ہیں جناب تاجکستان، قازقستان اور ازبکستان، یعنی کہ وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں، یہ روس سے علیحدہ ہونے والی ریاستیں ہیں، تاجکستان، قازقستان اور ازبکستان۔ یہاں پہ نئے فوجی اڈے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور امریکہ اپنے ٹروپس بھی یہاں پہ تعینات کر سکتا ہے تاکہ امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ اور ادھر اشرف غنی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں بس دعویٰ ہی ہے، کہ جی وہ افغان فورسز جو ہیں وہ غیر ملکی افواج کے بغیر بھی یہاں پہ سروائیو کر سکیں گی، ایسا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے اصل جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ ہیں بھارت کے چیف آف ڈیفنس بپن راوت، وہ بولے ہیں، اور کافی عرصے سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، بلکہ کم و بیش تمام تجزیہ کار یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیس ایگریمنٹ ہوا، اس کے سبوٹاژ کرنے میں انڈیا نے بہت زیادہ کوششیں بھی کیں، سازشیں بھی کیں، لیکن یہ کامیاب ہو نہیں سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا خود یہاں پہ فرنٹ فوٹ پہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور افغانستان میں اگر غیر ملکی افواج جاتی ہیں، نیا سیٹ اپ آتا ہے، افغان طالبان کا رسوخ بڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں انڈیا نے جو کچھ وہاں پہ 20 سال بویا افغان طالبان کی دشمنی میں، وہ ان کو کاٹنا پڑے گا، وہ فصل تیار ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا بپن راوت اب نیا شوشہ اور نیا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج افغانستان سے مجوزہ انخلا کے بعد پیدا ہونے والے خلا سے بہت زیادہ تحفظات ہیں ہمیں،
اور اس سے بھارت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا، اور افغانستان میں اگر غیر ملکی افواج جاتی ہیں تو یہ جو عدم استحکام ہے یہ کشمیر تک پھیلے گا۔ اور انہوں نے سیکورٹی کانفرنس میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پریشان کن بات ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور غیر ملکی افواج کے بعد پیدا ہونے والے خلا کی جگہ شر پسند عناصر لے سکتے ہیں۔ اب وہ افغان طالبان کو شر پسند کہہ رہے ہیں، جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے امریکہ نے، دنیا کی سپر پاور نے باقاعدہ طور پہ تحریری معاہدہ کیا ہے، اور ان کی حیثیت تسلیم کی ہے، سیاسی حیثیت تسلیم کی، ان کی فوجی حیثیت تسلیم کی، اور ان سے سیف ایگزٹ مانگا۔ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ شر پسند عناصر لے سکتے ہیں، اور انہوں نے کسی ملک کا نام لینے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے صورتحال سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی افسر نے کہا کہ بہت سارے لوگ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جو عسکریت پسندی ہے وہ کشمیر تک آئے گی، کشمیری مجاہدین کو، کشمیری حریت پسندوں کو سپورٹ ملے گی، اور اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ کشمیر تو درمیان میں لے آئے۔ اصل میں ان کو معاملہ جو اصل تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں وہ 20 سال تک انڈیا نے وہاں پہ بہت ادھم مچایا ہوا تھا، اور کونسلیٹ خانے کھولے ہوئے تھے، انہوں نے NDS بھی تیار کر لی، را نے ادھر ان کو ٹریننگ بھی دی، پیسہ بھی دیا، ہر چیز کی، اور وہاں پہ خاص طور پہ بھارت کے جو تھے ڈپلومیٹ، فوجی اور غیر فوجی دونوں وہاں پہ ریپ کیسز میں بھی پکڑے گئے، یہ بھی چیز ہے۔ پھر انہوں نے افغان طالبان کے خلاف پوری کی پوری لڑائی لڑی۔ اب جب غیر ملکی افواج نہیں ہوں گی تو مستقبل جو ہے، ابھی بھی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں امریکن اور دیگر، کہ 90% علاقے پہ ویسے ہی افغان طالبان ہیں، اور جب اگلا سیاسی سیٹ اپ آئے گا، الیکشن ہوں گے، اور اس صورت میں بھی افغان طالبان کو اقتدار مل سکتا ہے۔ تو جب ان کو اقتدار ملے گا، اور پھر معاہدہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو وہاں پہ ان کو اپنی دکانیں بند کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا بپن راوت جو ہیں وہ پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔